So therefore, we have to have what Lippmann, back in 1920 or so, called manufacture of consent. We have to ensure that actual decision-making, actual power is in the hands of what he called a specialized class, us smart guys, who are going to make the right decisions. And we've got to keep the general population marginalized because they're always going to make mistakes. Marginalizing meaning? Reduce them to apathy and obedience. Allow them to participate in the political system, but as consumers, not as true participants. That is, allow them a method for ratifying decisions that are made by others, but eliminate the methods by which they might first inform themselves, second organize, and third act in such a way as to really control decision making. That is, the idea is our leaders control us, not we control them. इसलिए कि ये सरमायादारों की डिक्टेटरशिप है। वो ये अपनी डिक्टेटरशिप कैसे कायम करते हैं? प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली होता ये है कि सरमायादार है, उसने लोगों की आंखों और कानों पे कब्जा कर लिया अपने सरमाए के बलबूते पर। ये कानों और आंखों पे कैसे कब्जा किया जाता है? आप अपनी राय बनाने में आजाद हैं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन वो मिलेगी जो सरमायादार चाहेगा, बाकी बैन हो जाएगी, आपको आप तक खबर पहुंचेगी ही नहीं। तो कहने को आप आजादाना राय कायम कर रहे हैं, लेकिन यह कि आपको तो बड़ी बुरी तरीके से जो है वो एक खास राय तक पहुंचने पे मजबूर किया गया है कि आपको इंफॉर्मेशन ही वो दी गई जो आपको उस राय तक लेके जाने वाली थी। और इसमें किरदार होता है सारा मीडिया का। और आपको मालूम है मीडिया किसके सर पे चलता है? इश्तिहार कौन देता है? सरमायादार। चुनाचे फिर जो इकबाल ने जो शदीद तनकीद की है, सबसे पहले इसे मंसूब किया कि यह शैतानी निजाम है। चुनाचे इकबाल कहते हैं कि शैतान कह रहा है अपने एलचियों को, एक मजलिस शूरा है शैतान की, और एलची आके कहते हैं यार इंसान जो है ये बगावत पे आमादा हो गया, हमने वो जो बादशाही निजाम बनाया था उस बादशाही निजाम के खिलाफ इंसान ने बगावत कर दी है, बड़ा मसला पैदा हो गया। तो बड़ा शैतान उन्हें समझाता है प्रॉब्लम कोई भी नहीं, हमने खुद पहनाया है शाही को जमहूरी लिबास, जब से आदम हुआ है खुद शिनातो खुद निगर। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तुफैल आदम के अंदर अपने हुकूक का एहसास पैदा हुआ है, तो हमने देखा कि यह बादशाही निजाम अब नहीं चल सकता, तो हमने इस बादशाही निजाम को जमहूरी निजाम की शक्ल दे दी। हमने कहा एक फिरौन होता था, एक नमरूद होता था, अब ये नहीं चल सकता, तुम सब नमरूद हो। वो एक नमरूद के सर पे एक टन गंदगी होती थी, हमने तोला तोला माशा चित्रांच तुम सबको मुंतकिल। लिहाजा मैं भी हाकिम, तुम भी हाकिम, और वोट के जरिए से मैं अपनी हाकिमियत मुंतकिल कर देता हूं अपने नुमाइंदे को जिसको जाके वो एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट में। तो हाकिम तो मैं भी हूं, तो मैं खुश हूं कि मैं हाकिम, अवाम की हुकूमत आ गई है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नजरियाती जमहूरियत की बात कर रहा हूं, जो हो रहा है उसे छोड़िए वो कितनी अवामी होती है, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में भी हो तो है तो ये। Every dictatorship has one obsession, and that's it. So in ancient Rome, they gave the people bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. But other dictatorships use other strategies to control ideas and knowledge. How do they do that? Lower education. They limit culture. Censor information. They censor any means of individual expression. And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. Their whole purpose throughout history has been to teach a small number of people how to become adept at controlling everyone else. Their goal is to destroy all existing religions save theirs, all existing governments save theirs,
and shackle the mob in a system of eternal oppressive debt chained to a computer for the rest of their life, in a propagandized world to make them believe that they are happy in this system. Now, do you think they're succeeding? Haven't I described to you just now exactly what is going on in the world today? Yes, they're succeeding. They're succeeding because the American people don't understand their enemy. They don't even know what's happening. There's a method to their madness. There's really not much method to yours, because you're operating from a place of ignorance. And until you change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things, not understanding the nature of your enemy. And if you don't understand the nature of your enemy and the weapons they use, you cannot fight that enemy. You can't fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. That's why you're losing the war. And don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war. And I can assure you, you're losing the war. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بحثوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادوگری۔ قرآن مجید چاہتا ہوں جی ملکہ بلقیس نے کیا کہ بادشاہ جن چاہتے نا ملک برباد کر دے، تو اللہ میرے کو سمجھنا بھی کتنا کر دے، اخبار آندا آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادوگری۔ یہ بادشاہی جڑے لوگ کرتے نا تو انہوں نے میں جادو کروں ایسے چکر چلاؤں لوگوں کی مت مار دیں، کرتے کی ہے سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادو، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحر۔
ਤੇ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 13 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਫਨ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਕੁਨੂਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਐਸੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। तो जो कोई जिलत रसवाई उत्थे हो रही सी और जिदा 76 रुपए के जुर्माने होए, एक नवी गल 6-7 महीने थी, ये सारा कुछ अगे नहीं सी हो सकता। पानी बंद हो सकते जी, हुकूमत जी एक दिन सारा काबू पा सकती थी, जान के लम्मा करी रखी। और जो अमरीका जो आए कह सुन गए सारा कुछ हो गया। इस पारों सल्तनत अक़वाम आलम की है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके और बहाना हुण बन जाना दीनी मदारस यार बम्बां दे ढेर के बम्बां दे ढेर किद्दां लगदे रहे। इन्नियां एजेंसियां दारुल इस्लाम इस्लामाबाद है तुहाडी नक दे थल्ले कौन इहो जिहे असले इकट्ठे करदा रहे? खुद तुसीं आपे दिंदे जे मुड़ के गल बन जानी है कि मदरसे यार फसाद पाउंदे। ये बाकी दीनी मदरसियां दी शामत आउण लई और अमरीके बरतानिया नूं खुश कर रही कि मदारस जिहड़े दा कंडा कर दिओ, एक जवाज़ फराहम कर रही है। अगर मौलवियों का कसूर है तो अल्लाह उन्हां नाल भी निपटे। खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी, ठगी ठगी हर पासे सच नहीं पता लगता भी मौलवी की है तो हुकूमत की है, सिवाय उन्हें तो बस अल्लाह के हवाले मामला करके तुम आके मालिक तू ही साड़ी हालत ते रहम कर और कोई कर नहीं। वरना तुम्हारी बिगड़ी नहीं सारी। जब तक ये मलूकियत रहेगी 1400 साल आ रही है मुसलमान मुल्कों में, इनके होते हुए दीन नहीं आएगा, मजहब चलता रहेगा। ये लोग उम्रे करेंगे, मदीना शरीफ हुक्मरान जाएंगे और कभी कभी सूफियों की महफिल करा देंगे, कभी कोई मदरसे उनको इमदाद कर देंगे। ये ढोंग हमेशा मुलूक मचाते रहे, ऐसा करते रहें कि लोग बेवकूफ़ बने रहें। मगर असल दीन जो है ना कि उम्मत आज़ाद, सब मुसावी हों, उसी कुठारे में मैं खड़ा हूँ, उसी में सदर ममलकत खड़ा और काजी फैसला करे कि ये हक पर है और आप हुक्मरान गलत। ये आज़ादी थी जो अल्लाह के रसूल ने, मगर ये छीन ली ना। क्यों खिलाफत रिश्ता कुरान को सेठ हुर्रियत रा ज़हर अंदर काम। आप किसको रो रहे हैं कि हज़रत मुआविया रही थी? ये तो बात ही नहीं। बात तो एक जो अकीदा तौहीद रसूल ने दिया था कि लोग किसी के गुलाम नहीं है, सिर्फ अल्लाह के गुलाम है। जो हुक्मरान है वो उनसे बढ़कर अल्लाह का गुलाम है। ये अगर हुक्म की नाफरमानी भी करें या दीन की इताअत में कोताही करें कोई बात नहीं, हुक्मरान को इनसे बढ़कर खुदा का गुलाम होना चाहिए। मगर हुआ ये क्यों खिलाफत रिश्ता कुरान से, तो इसलिए ये मोड़ जिसके नतीजे में दो ग्रोह और शामिल हो गए। ये मलूकियत में इनका गठ जोड़ रहा है, अब भी है, रहेगा। बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ता मुल्लाइयो सुल्तानियों पीरी। ये तीन के इकट्ठे, ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस पुराना है, बिल्कुल आप नाराज ना हो, अंदर से एक होते। फरमाया मुसलमान तेरी वो आईना ज़मीरी, शीशे की तरह का साफ है, हक को पहचानना बातिल को पहचानना, साफ बात कहना नहीं रही। मुनाफिक और बुज़ुर्ग बढ़ा दिया, बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ता है सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। कुश्ता तू मारा हुआ तीन ग्रोहों का, बादशाहों ने सियासी गुलामी में जकड़ लिया कि हम तख्त पर बैठे हैं, जो जी चाहेगा करेंगे। मुल्लाओं ने यह कहा कि जो हम कहते हैं ये हक है, मानोगे तो जन्नत में जाओगे, वरना सब जहन्नमी है। इनके पास यह तलवार आ गई, हाँ ही मानो, हम मुल्ला खुदा के एजेंट हैं। पीरों ने कहा कि अगर खुदा की रसाई चाहते हमारा वसीला ढूंढो। तीन खुदा बन गए, गुलामी में जकड़ लिया, बिल्कुल उम्मत को। उनके हाथ चूम रहे हैं, मौलवी से फतवा ले रहे हैं, सुल्तानों को सलाम कर रहे हैं। दीदाए अफलाक से आती है आहे सोजनाक। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब दुनिया में ये हादसा होता, बड़ा हादसा, मैं भी ये कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, तो उस वक्त आसमान के फरिश्तों की आहें निकली, रोते कि इंसान इतना दलील हो गया। दीदा अफलाक से आती है आहे सोजनाक, मर्द हक होता है जब मरूब सुल्तान और अमीर। मुसलमान होकर वो बादशाह और अमीरों से डर गया, हक ना कह सका, उनके सामने झुक गया। फरमाते हैं जब ये हादसा होता तो आसमान पर फरिश्ते रोते
کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا؟ اور وقت کے حکمران سلطانوں میر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے. کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے. یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی فرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا. اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے. جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے. اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے. جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے؟ بھائی کیوں ایک انسان خدا بن گیا؟ کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے؟ طاغوت. اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھتا. دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ. ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ خود دیکھتا ہے جو کچھ کرتا خدا. مولویوں سے میں لینا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو. بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو. اللہ ہی چاہتا قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا. اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا. جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے. وہ یہ مانا لیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے. بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا. یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر، اتنا ظلم ہو رہا. ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے. اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر. جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے. ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کا اگر کوئی برا کہتا ہے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے. بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے. بالکل جھوٹ بولتے. یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے. مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا. غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے. چل رہے ہیں اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا. اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے. نہیں کوشش کرنی چاہیے. بھائی تم اللہ سے ٹکر رہتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو. ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں. امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں. واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے. کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا. اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں. توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے. روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں. کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ. صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ. سنا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو. یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا. وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا. حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا. ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا. مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سو اور صوفیاء سو، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا
کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے ہندو آ گئے کیا کریں، واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے ابلیس کا پیدا کرتا ہے، یہ دین نے نہیں سکھایا ابلیس کا، چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی جی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں۔ اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے۔ یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادوگر، یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحل، کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے، کھیل تماشوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فرقہ واریت میں مت الجھیں، مت کفر کے مشینیں چلائیں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ابھی کہیں بیٹھے تھے ہم، وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا جی مرزائی فلاں کے ساتھ ہے، مرزائی فلاں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا مرزائی انگریز کا نظام چلا رہا ہے، یہی ہے نا؟ تم یہ بتاؤ تمہارا دیوبندی جو کمشنر ہے وہ کس کا نظام چلا رہا ہے؟ تمہارا بریلوی کمشنر ہے وہ کس کا نظام چلا رہا ہے؟ تمہارا کوئی شیعہ ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا، وہ جتنے ہیں یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور سسٹم کس کا چلا رہے ہیں؟ تو پھر یہ لڑنا چاہیے یا وہاں سوچنا چاہیے کہ جب مرزائی کو برا کہہ رہے تو خود کیوں وہی نظام چلا رہے ہو؟ آٹے میں نمک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں مرزائی، اس کے پیچھے تو انگریز کا نظام ہے، تو اس کو ختم کرو نا۔ باطل فرقے پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے جس دن آپ نے ان چوروں کی ماں کو مار دیا، ورنہ آبیاری کرنے والا آپ شاخ کاٹ لیں وہ 2-4 اور پیدا کر دیتا ہے، آبیاری کرنے والا نظام موجود ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ آج اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا، اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں بھی اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کی اصل مشن سے ہٹا کر تعویذ گنڈوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی ہے، جنہوں نے نجات اور فلاح اور حصول مقاصد کے لیے شارٹ کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جانفشانی کے بغیر سب کچھ تسبیح پھرانے یا کسی صاحب قبر کی عنایات حاصل کرنے ہی سے میسر آ جائے، جنہوں نے اسلام کی کلیات اور اصول و مقاصد کو لپیٹ کر تاریک گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو آمین بالجہر اور رفع الیدین اور ایصال ثواب و زیارت قبور اور اسی قسم کی بے شمار جزیات کی بحثوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قطعی بھول گئے۔ اگر اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر یہ سوال ان عمراء اور احکام و اصحاب اقتدار کے سامنے پیش کیجیے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختم قرآن کرا دیں اور کبھی عید میلاد کے جلسے کرا دیں۔ رہا اس قانون اور ہدایت کا عمل نافذ کرنا تو یہ حضرات اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، کیونکہ در حقیقت ان کا نفس ان پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے۔ یہ بڑی سستی نجات کے تابع ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔